सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं उससे गुलू खलासी करवा सकता था। मालूम नहीं मैं मर्दानगी की शेखी में आ गया था या जाने मुझे क्या जोश आ गया था कि मैंने उसे अपने साथ रखने का तहैया कर लिया और कुछ भी ना सोचा कि तूफान गुजर जाने और अंधेरा छट जाने के बाद क्या होगा और मैं कहाँ होऊंगा। खतरा मोल लेना बुरा नहीं होता, बशर्त ये कि खतरा सोच समझ कर मोल लिया जाए। मैंने सिर्फ खतरा मोल लिया था, सोचा कभी नहीं था। अब उस तरफ चलो जिस तरफ तुम्हारा गांव नहीं, मैंने उसे कहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ढूंढने वाले रास्ते में मिल जाएं। कहाँ चलेंगे ये मुझे भी मालूम नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। तूफान का जोर टूटने लगा था, अब जरा आसानी से चला जा सकता था। दूर चमक सी होती थी, शायद ये बिजली चमकती थी। ये एक और रुकावट चली आ रही थी, बारिश थी। मैंने लड़की से कहा तेज चले। तुमने मुझे बताया नहीं, उसने कहा। तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? घर से भाग आया हूं, मैंने जवाब दिया। मुझे अपना कोई फिक्र नहीं, फिक्र सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा धोखा हुआ है। मेरा बस चले तो मैं ऐसे आदमी को कत्ल कर दूं। मुझे अब ख्याल आता है कि वो बदमाश आदमी था, उसने कहा। मेरी एक सहेली को हमारे ताल्लुक का इल्म था। उसने मुझे कई बार कहा था कि उस आदमी के साथ ताल्लुक तोड़ लो क्योंकि उसका दोस्ताना चोरों और बदमाशों के साथ है। मेरी सहेली ठीक कहती थी। हमारे गांव में एक मकान है जिसमें बाहर के आदमी आते जाते रहते हैं। गांव का कोई आदमी उस मकान में नहीं जाता। ये आदमी जिसके साथ मेरा ताल्लुक था वहां जाता था। ये बदमाशों का अड्डा होगा, मैंने कहा। वहां बाहर की औरतें भी आती होंगी। सुना है रात को आती हैं, उसने कहा। एक औरत तो हर वक्त वहां रहती है। उसे सब खराब औरत कहते हैं, लेकिन मैं उसे बदमाश नहीं समझती। एक रोज मुझे बाहर मिल गई और कहने लगी कि उस आदमी का ख्याल दिल से निकाल दो, ये तुम्हें ना जाने किस तरह खराब करेगा। मैंने उसे कहा कि यह दिल का मामला है, मैं मजबूर हूं। अशु ने कहा कि तुम अभी बच्ची हो, नादान हो। क्या क्या नाम लिया है उस औरत का? मैंने हैरान होकर पूछा। अशु, उसने जवाब दिया। सब उसे खराब औरत कहते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। उसके मुतल्लिक मशहूर है कि आसमान से तारे तोड़ लाती है और आसमान पर तारे लगा भी आती है। उसने आह लेकर कहा। मैंने उस वक्त उसकी बात ना सुनी और आज भुगत रही हूं। वो कहती थी कि मर्द और हैवान में कोई फर्क नहीं होता। हैवान को किसी के साथ मोहब्बत नहीं होती। वो जिस्म ही जिस्म होता है और जिस्म को ही पहचानता है। और तुम दिल की बात करती हो, वो कोई कोई अल्लाह वाला होता है जो दूसरों के दिल की तलब को समझता है। उस वक्त मुझे अशु बुरी लगी थी और मैं कहती कि ये बदमाश औरत मोहब्बत को क्या जाने। इसका मतलब ये था कि ये लड़की उसी गांव की रहने वाली थी जिस गांव के एक मकान से मैं फरार होकर आ रहा था, और ये लड़की उसी मकान का जिक्र कर रही थी। मैं उसे बताना मुनासिब नहीं समझता था कि मैं अशु को जानता हूँ। उस मकान के मुतल्लिक लोग बातें क्या करते थे, मैंने पूछा। बड़ी डरावनी बातें करते हैं, उसने जवाब दिया। एक बात तो ये बताते हैं कि किसी जमाने में उस मकान में दो जवान लड़कियों को कत्ल किया गया था। दोनों की बदरूहें उस मकान में आया करती थी और घर वालों को इतना तंग करती थी कि वो यहाँ से भाग गए और मकान गैर आबाद पड़ा रहा। फिर कोई बुजुर्ग यहाँ आए और उन्होंने बदरूहों को मकान से निकाला। दूसरी बात यह मशहूर है कि उस मकान में कोई और आसेब है जो हर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। वही अंदर जा सकता है जिसे ये आसेब खुद बुलाता है। ये खास किस्म के चंद एक आदमी हैं। लोग ऊंची आवाज में तो नहीं कहते, घरों में बैठकर बातें करते हैं कि उस मकान में डाकू और ठग आते जाते रहते हैं। अगवा की हुई लड़कियों को भी यहाँ लाया और बेचा जाता है। ये भी कहते हैं कि बच्चों को भी अगवा करके यहाँ लाया जाता है और उन्हें उल्टा लटका कर उनके सरों से मोमियाई निकाली जाती है। मैं तो देख आया था कि उस मकान में क्या होता है। ये नामी गरामी डाकुओं और राहजनों का अड्डा था। उन डाकुओं ने ही लोगों को डराने के लिए उस मकान के मुतल्लिक मुख्तलिफ डरावनी बातें मशहूर कर रखी होंगी।
اس مکان میں جو کچھ بھی ہوتا تھا اور ہو رہا تھا اور جس طرح میں وہاں پہنچا تھا، وہ تو گزرے ہوئے وقت کی باتیں بن گئی تھیں۔ مجھے تو آنے والے وقت کے متعلق سوچنا تھا، لیکن مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، صرف یہ احساس تھا کہ مجھ میں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی، ورنہ میری عمر کا لڑکا خوف سے ہی مر جاتا۔ طوفان کا زور کم ہو گیا تھا، ہوا میں ذرا سی تیزی رہ گئی تھی، لیکن گھٹاؤں کی گرج سنائی دینے لگی تھی، اور اب بجلی چمکتی تھی تو ارد گرد کا سارا علاقہ نظر آ جاتا تھا۔ ہم بہت دور نکل آئے تھے، دریا نے ہمارا راستہ روک لیا، اور لڑکی کے کہنے پر ہم دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ دریا مڑ رہا تھا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا، میں نے لڑکی سے کہا۔ فیروزاں، اس نے جواب دیا۔ مجھے فجی بھی کہتے ہیں، اور تمہارا؟ سکندر۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ جہاں خدا لے جائے گا، میں نے جواب دیا۔ رات گزر جائے تو دیکھیں گے کہ ہم کہاں ہیں، چلتی چلو۔ مجھے اپنے باپ کا خیال آ گیا اور اس کے ساتھ یہ سوال کیا، میرا باپ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، شہناز نے اسے میرے متعلق کوئی الٹی بات ہی بتائی ہوگی۔ شہناز کی یاد آتے ہی میں اپنے خون میں حرارت سی محسوس کرنے لگا۔ یہ حرارت غصے کی صورت اختیار کر گئی، خون گرم ہوتا گیا۔ ایک سوچ یہ آئی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے شہناز نے اغوا کروایا ہے، وہ میرے باپ کی عقل پر چھائی ہوئی ہوگی۔ میں انتقام لوں گا، میں نے اپنی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا گھونسا مار کر کہا۔ کیا کہا تم نے؟ فجی نے پوچھا۔ میری زبان سے یہ الفاظ ذرا بلند آواز میں نکل گئے تھے۔ تم نے انتقام کہا تھا؟ فجی نے کہا۔ تمہاری بے آبروئی کا انتقام، میں نے کہا۔ وہ شخص میرے سامنے آ گیا تو انتقام لوں گا۔ بارش کے بڑے موٹے قطرے کنکریوں کی طرح گرے اور فوراً بعد بارش تیز ہو گئی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ جھکڑ نرم پڑ گئے تھے، ورنہ تو چلنا محال ہو جاتا۔ فجی میرے ساتھ لگ گئی اور ہم چلتے گئے۔ بارش بڑی خوفناک صورت اختیار کر گئی اور میں نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا۔ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ 17 سال کی عمر میں ذہنی طور پر کوئی اتنا بالغ تو نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے خوفناک حالات کا مقابلہ کر سکے، لیکن میں صاف طور پر محسوس کیا کرتا تھا کہ میں ذہنی طور پر وقت سے پہلے بالغ ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ میں فلاسفر ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ خوف کیا اور ذہنی بلوغت کیا ہوتی ہے، اور یہ کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ خوف کے متعلق میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ خوف اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنا اسے قبول کرو۔ بعض لوگ صرف اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس خوفناک صورت میں لوگ خوف زدہ ہوا کرتے ہیں، لہٰذا خوف زدہ ہونا چاہیے۔ میں اپنی آپ بیتی کو دردناک بنا سکتا تھا۔ میں مظلوم تھا، میں اسے مظلومیت کی داستان بنا سکتا تھا۔ اگر میں درد کے رنگ میں بات کروں تو آپ کے آنسو نکال دوں۔ خود ہی غور کریں، ماں کی گود میں مچلنے والا اکلوتا بچہ اندھیری رات میں طوفان میں گھرا ہوا پناہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا باپ تھا، گھر تھا، مگر یہ اس کے لیے جلتا ہوا تندور بن گیا تھا۔ وہاں اس کے لیے گناہ تھا یا موت؟ اسے گناہ منظور نہیں تھا اور وہ مرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی میں اس داستان کو دردناک نہیں بناؤں گا۔ کسی اور دکھ زدہ کا ذکر آیا تو اس کے دکھ اور آلام آپ کو ضرور سناؤں گا۔ بہت صدیاں پہلے وہ چھوٹا سا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ یہ سکندر اعظم کے زمانے کا تھا یا مغل شہنشاہوں کے زمانے کا؟ یہ کبھی قلعہ تھا اور اب کھنڈر تھا۔ یہ بہت پہلے کے مہاراجوں کا بھی ہو سکتا تھا اور بہت پہلے کے کسی بادشاہ کا بھی۔ یہ تھا بہت پرانا۔ اس کے پتھر سیاہی مائل ہو گئے تھے۔ اس کے جس دروازے سے میں اور فجی داخل ہو گئے تھے، اس میں کبھی دشمن کی فوج داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاتھی بھی اس دروازے کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ اب وہاں وہ دروازہ نہیں تھا جسے ہاتھی بھی نہیں توڑ سکتے تھے۔ اسے پہلے دیمک نے کھایا ہوگا اور جب یہ کمزور ہو گیا تو اسے انسانوں نے اکھاڑ کر اپنے چولہوں میں جلا لیا اور روٹیاں پکائی ہوں گی۔ انہی انسانوں پر بادشاہوں نے حکمرانی کی تھی، اور ان بادشاہوں کو اپنے قلعوں پر کتنا گھمنڈ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پتھروں کی یہ دیواریں اور لکڑی کے یہ دروازے اور ان پر چڑھے ہوئے لوہے کے لمبوترے ٹکڑے ان کی بادشاہی کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے، اور لوگ ان قلعوں کی ہیبت سے مرعوب ہو کر ان کے آگے سجدے کرتے رہیں گے۔ مگر آج لوگ موجود ہیں اور بادشاہ زمین کے نیچے ہڈیوں کے پنجر بن چکے ہیں، اور ان کے قلعوں کے کھنڈر ان کے عبرتناک انجام کی عبرتناک داستان سنا رہے ہیں۔ جس رعایا کو اس قلعے والے بادشاہ نے بھوکا اور ننگا رکھا ہوگا، اس رعایا کی اگلی نسلیں
قلعے کے تمام دروازے نکال کر لے گئیں اور انہیں جلا کر روٹی پکا لی۔ کتنا خون بہایا گیا ہوگا اس قلعے کو سر کرنے اور سر کرنے والوں سے قلعے کو بچاتے ہوئے۔ اس قلعے کے اندر کتنی معصوم عصمتیں پامال ہوئی ہوں گی۔ بادشاہوں کے کارندوں نے اور ان کے فوجی سرداروں نے یہاں بڑی ظالمانہ اور شرمناک من مانیاں کی ہوں گی۔ اب دو کیڑے مکوڑے یعنی میں اور فجی اس قلعے میں بے دھڑک داخل ہو رہے تھے اور ہمیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے اور موسلا دھار بارش میں مجھے شک ہوا کہ یہ کسی قلعے کے کھنڈرات ہیں۔ اسے دیکھا تو صبح تھا، پہلے رات کی بات سن لیں۔ گھٹا چمکتی تھی تو کچھ نظر آ جاتا تھا۔ ہمارے دائیں اور بائیں دیواریں تھیں اور اوپر شاید چھت تھی۔ یہ قلعے کی ڈیوڑی تھی۔ ایک بار بجلی اتنی زور سے چمکی کہ ڈیوڑی صاف نظر آ گئی۔ دائیں طرف ایک دروازہ تھا، کواڑوں والا دروازہ نہیں، محراب تھی۔ ہم پر اب بارش نہیں پڑ رہی تھی۔ میں دائیں طرف کو چل پڑا۔ ہوا بڑی تیز اور ٹھنڈی تھی، اس سے بچنا تھا۔ ہم دونوں کے کپڑوں اور جسموں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سردی سے دانت بجنے لگے تھے۔ یہ کمرہ سا تھا، دو اطراف سے کھلا ہونے کی وجہ سے وہاں ہوا بھی آتی تھی لیکن تیز لگتی نہیں تھی۔ بڑی اچھی اوٹ مل گئی۔ میں نے اندھیرے میں یہ فائدہ اٹھایا کہ پہلے اپنی قمیض اتار کر نچوڑی، یہ پہن کر شلوار اتاری اور نچوڑ لی۔ فجی سے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے ڈرے نہیں اور کپڑے اتار کر نچوڑ لے۔ تم سے ڈروں یا نہ ڈروں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا، میں تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کپڑے اتار کر نچوڑ لو، میں نے ذرا روب سے کہا۔ نہ تم میرے ہاتھ میں ہو نہ میں تمہارے ہاتھ میں ہوں، ہم دونوں ایک اور ہاتھ میں ہیں جو ہم دونوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اندھیرے میں مجھے آوازوں سے پتا چلتا رہا کہ وہ کپڑے اتار رہی ہے، نچوڑ رہی ہے اور پہن رہی ہے۔ میں نے اندھیرے کے باوجود منہ پھیر لیا تھا۔ کہاں ہو؟ اس کی آواز سنائی دی۔ یہاں، میں نے ہاتھ اس کی طرف کر کے کہا۔ آؤ بیٹھ جائیں۔ ہمارے ہاتھ ملے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ میرے ساتھ آ لگی اور ہم فرش پر بیٹھ گئے۔ ایک خیال بار بار آتا ہے، اس نے کہا، جس وقت سے تمہارے ساتھ آئی ہوں اور تمہاری باتیں سنی ہیں، یہ خیال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تم بہت ہی شریف لڑکے ہو یا بہت ہی چالاک اور فریبی ہو؟ مجھ میں کیا دیکھا ہے تم نے؟ میں جوان لڑکی ہوں اور تم مرد ہو، اس نے کہا۔ میں نے کپڑے اتارے اور تم دور کھڑے رہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ تم مجھے کسی دھوکے میں لے جا رہے ہو جہاں سے میں نکل نہیں سکوں گی۔ مرد اتنے شریف اور بے حس تو نہیں ہوتے جتنے تم بن رہے ہو۔ معلوم نہیں کیوں میری ہنسی نکل گئی۔ فجی، میں نے کہا، میں خود دھوکے کے جال میں آیا ہوا ہوں اور یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ میرے پاس زیور ہے، اس نے کہا، اور کچھ پیسے بھی ہیں۔ ان سے کچھ سہارا مل جائے گا، زیور بیچ ڈالیں گے۔ زیور، پیسے، انسان کیسے جھوٹے سہاروں پر زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ زیور، پیسے، عورت، ان تین چیزوں نے اتنے انسانوں کا خون بہایا ہے جتنا جنگل کے درندوں نے نہیں بہایا۔ درندوں نے جتنے انسانوں کو چیرا پھاڑا، ان سے کہیں زیادہ انسانوں نے انسانوں کو چیرا پھاڑا ہے۔ اب میں عمر کے اس مقام پر آ گیا ہوں جہاں آدمی فلسفیوں کی طرح باتیں کرتا ہے، خواہ اپنی عمر اس کی حماقتوں میں ہی گزری ہو۔ میں داستان سناتے سناتے اونگنے لگتا ہوں یا فلسفی بن جاتا ہوں۔ بڑھاپے میں صحت بھی نہیں رہتی، اپنے آپ پر قابو بھی نہیں رہتا۔ یہ میری مجبوریاں ہیں یا بڑھاپے کی مجبوریاں ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو صرف واقعات سناتا چلوں۔ آگے آگے آپ کا اپنا فلسفہ ہے، جس ترازو میں آپ تولنا چاہیں تول لیں، جس پیمانے سے آپ ناپنا چاہیں ناپ لیں۔ فجی نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں دے دی۔ یہ زیور اور پیسے تھے۔ زیور تھوڑا سا تھا اور پیسے بھی تھوڑے تھے۔ میں نے پوٹلی اپنے نیفے میں اڑس لی۔ میرا ہاتھ نیفے سے ہٹا ہی تھا کہ کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ دو تین آدمی ہنسے تھے، ایک کی آواز دوسرے سے اونچی تھی۔ یہ ہنسی انسانوں کی ہی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہم کیسی جگہ میں ہیں۔ یہ صبح پتا چلا تھا کہ کوئی بڑا پرانا قلعہ ہے۔ رات بجلی کی چمک میں یہ کھنڈر لگتا تھا۔ تم نے آواز سنی ہے؟ فجی نے پوچھا اور ڈر کر میرے ساتھ ہو گئی۔ سنی ہے، میں نے کہا۔ شاید ہماری طرح کوئی اور بھی بارش سے بچنے کے لیے یہاں آ گیا ہو۔ دو تین آدمی لگتے ہیں۔ یہ میرے پیچھے آئے ہوں گے، فجی نے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ انسان نہ ہو، یہ جگہ تو ویران ہے۔ ہنسی پھر بلند ہوئی۔ مجھے بھی شک ہونے لگا کہ یہ انسان نہیں ہوں گے، بدروحیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے بعد ان کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چلو بھاگ چلیں، فجی نے کہا۔
معلوم نہیں وہ کیا طاقت تھی جو میرے اندر بیدار ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور فجی سے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں، اس نے میری ایک ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، تم واپس نہیں آ سکو گے، وہ انسان نہیں کوئی شیر شرار ہے، انسان ہوئے تو ہم دونوں کو پکڑ کر لے جائیں گے، نہ جاؤ، تم یہاں اندھیرے میں دبکی رہو۔ میں نے کہا، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، ذرا پیچھے رہ کر دیکھوں گا۔ یہیں رہو، اس نے بڑی اونچی آواز میں کہا، مجھ پر رحم کرو سکندر۔ میں نے اس سے ٹانگ چھڑوا لی اور اس طرف چل پڑا جدھر سے آواز آئی تھی۔ میں نے اسے ایک طاقت کہا ہے جو میری ذات میں بیدار ہو گئی تھی، لیکن آپ اسے حماقت کہہ سکتے ہیں۔ میں شاید ان لوگوں میں سے تھا جو بڑی دلیری سے حماقت کرتے اور اسے دلیری یا طاقت کہتے ہیں۔ میں ایک برآمدے میں جا رہا تھا، میرے دائیں ہاتھ کمرے تھے، بجلی چمکتی تھی، مجھے نظر آتا تھا ان کمروں کے دروازوں میں کواڑ نہیں تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چوروں کی طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنے پیچھے مجھے ایک چیخ اور دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ٹھہر جاؤ سکندر، فجی ڈر کے مارے چیختی چلاتی اور دوڑتی آ رہی تھی۔ میں اکیلی نہیں بیٹھ سکتی۔ میں مڑا اور بڑی تیزی سے اس تک پہنچا۔ خدا کے لیے چپ رہو، میں نے کہا، انہوں نے سن لیا تو؟ کسی کے دوڑتے قدموں نے اور روشنی نے مجھے بات پوری نہ کرنے دی۔ اسی ڈر سے میں فجی سے کہنے لگا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ میں جنہیں چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا وہ فجی کی آواز سے باہر نکل آئے تھے۔ روشنی جو ہم پر پڑی تھی وہ ٹارچ کی تھی۔ میں جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ روشنی کے پیچھے قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ ہماری طرف آ گئی تھی۔ آہٹ ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ کون ہو تم دونوں؟ بھاری سی آواز سنائی دی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ گھر سے بھاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ایک اور آواز نے کہا۔ ٹارچ کی روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فجی میرے پیچھے ہو گئی تھی۔ بھاگے ہوئے ہو؟ ایک نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا، ہم بھاگے ہوئے ہیں۔ کہیں بیٹھو، ہمیں بھی بٹھاؤ، پھر ہم تمہیں کچھ بتائیں۔ لڑکا ہوشیار معلوم ہوتا ہے، ان میں سے کسی نے کہا۔ انہیں نیچے لے چلو۔ قریب ہی ایک کمرہ تھا، وہ دو آدمی تھے جو ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جس کی روشنی میں ہم جا رہے تھے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے، 4-5 قدم چل کر وہ دائیں طرف والی دیوار میں داخل ہو گئے۔ ایک رک گیا۔ دھیان سے، اس نے کہا، آگے تہہ خانے کی سیڑھیاں ہیں۔ یہ تنگ سیڑھیاں تھیں جن میں سے 2 یا 3 ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ٹارچ والے نے نیچے جا کر روشنی اوپر کو کر دی تھی جس سے ہمیں سیڑھیاں اچھی طرح نظر آ رہی تھیں، ورنہ ہم پھسل کر بری طرح گرتے۔ یہ تہہ خانہ تھا جس میں 7-8 چارپائیاں بچھ سکتی تھیں۔ اس کے درمیان میں 1.5-2 فٹ چوڑے پتھروں کا ستون تھا۔ وہاں کوئی چارپائی نہیں تھی۔ میں نے تہہ خانے کی لمبائی چوڑائی بتانے کے لیے چارپائیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرش پر 2-3 کمبل بچھے ہوئے تھے۔ دیوار کے ایک سوراخ میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ کمبلوں پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں 2 تو وہ تھے جو ہمیں ساتھ لائے تھے، ان میں ایک ادھیڑ عمر تھا۔ اس نے اس زمانے کے سب سے زیادہ قیمتی کپڑے، 2 گھوڑا بوسکی کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ خوبرو آدمی تھا۔ تم تو بچے لگتے ہو، اس خوبرو آدمی نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا۔ اسی عمر میں لڑکی کو گھر سے بھگا لائے ہو؟ کیوں لڑکی؟ اس نے فجی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہو؟ فجی سرک کر میرے قریب ہو گئی۔ تم 4 آدمی ہو، میں نے کہا، اور میں اکیلا ہوں۔ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اگر کہوں گا کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاتا تو مجھے اور اسے بھی مارو گے، پیٹو گے۔ اگر اصل مرد ہو تو ہماری مجبوری سے کوئی فائدہ اٹھانے کی نہ سوچنا۔ میں سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ لڑکی میرے ساتھ نہیں بھاگی، یہ کسی اور کے دھوکے میں آئی تھی اور میں کسی اور کے جال میں آ گیا تھا۔ ہم طوفان میں ملے اور اس نے بتایا کہ یہ کس طرح گھر سے نکلی ہے۔ میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پھر بھی میں نے اسے کہا کہ میری پناہ میں آ جاؤ، تم سے تو میں اچھا ہوں۔ کیا تم ہم سے ڈر نہیں رہے؟ خوبرو آدمی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا، میں تمہارا مقابلہ کر سکوں یا نہ کر سکوں، تم سے ڈروں گا نہیں۔ میں وہ شیر ہوں جو کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھایا کرتا۔ اس نے کہا، دل سے نکال دو کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی۔ تم اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت اور نو عمر ہو، مجھ پر اعتبار کرو اور سچ بولو۔ سچ سن کر کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ ہماری مدد کر سکو گے؟ کچھ نہ کچھ تو کروں گا، اس نے کہا۔ تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی بتا دوں گا، اس نے کہا۔ میں مارے ہوں کو نہیں مارا کرتا، بولو، پوری بات سناؤ۔ میں نے جھوٹ بولنا ٹھیک نہ سمجھا اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ اسی گروہ کے آدمی نہ ہوں جس گروہ کے آدمیوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ میں نے اس وقت تک جو مجھ پر بیتی تھی انہیں سنا ڈالی۔
یہ لڑکی اسی گاؤں کی ہے، میں نے کہا۔ اس نے اس مکان کا ذکر کیا تھا جس میں مجھے بند کیا گیا تھا۔ یہ اشو کو بھی جانتی ہے۔ میں نے ابھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں اسی کے گاؤں سے فرار ہوا ہوں۔ اب تم بتاؤ لڑکی، خوبرو آدمی نے فجی سے کہا۔ فجی نے میری طرف دیکھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، بولتی ہی نہیں تھی۔ میں نے ان آدمیوں سے کہا کہ فجی نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ میں سنا دیتا ہوں۔ میں نے انہیں سنایا کہ فجی کس طرح اپنے گھر سے نکلی ہے اور میرے ساتھ کس طرح آ رہی ہے۔ اب اسے کہاں لے جاؤ گے؟ معلوم نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن میں اسے اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب کہو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ سلوک تو اچھا ہی ہوگا، اس نے کہا، پہلے یہ سوچو کہ جاؤ گے کہاں۔ میں نے کہا ہے کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ کہاں جاؤں گا۔ خوبرو آدمی نے اپنے ساتھیوں کی طرف اور ساتھیوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ خوبرو آدمی نے بڑی دھیمی آواز میں ان سے کچھ کہا اور کسی کا نام بھی لیا۔ میں نام تو اچھی طرح سن نہ سکا، صرف یہ الفاظ اچھی طرح سنے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے نا؟ اس کے ساتھیوں نے سر ہلائے۔ اس آدمی نے آہستہ سے کہا، چلا دو۔ تم کہتے ہو تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ خوبرو آدمی نے کہا اور پوچھا، تم اسے بھی ساتھ لیے پھرتے ہو؟ تم اتنے نادان ہو کہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ تم دونوں کتنے بڑے خطرے میں ہو۔ اگر میں تمہارا ٹھکانہ بنا دوں تو قبول کر لو گے؟ کہاں؟ جہاں تم دونوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ اس نے کہا، نوکری ملے گی، پیسے ملیں گے، رہنے کو بڑی اچھی جگہ ملے گی۔ کام کیا ہوگا؟ کوئی محنت اور مشقت کا کام نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، جو بھی کام ہوگا تم آسانی سے کر سکو گے۔ اسے یعنی فجی کو بھی وہیں نوکری مل جائے گی۔ وہاں جا کر اپنے گھر کو اور ماں باپ کو بھول جاؤ گے۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، یہ کوئی دھوکہ تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ بے وقوف لڑکے، خوبرو آدمی نے کہا، دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم دونوں ہمارے قبضے میں نہیں ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اور اس لڑکی کو ہم سے بچا سکتے ہو؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم ہمارے ساتھ اتنی نیکی کیوں کر رہے ہو۔ میں نے کہا، کیا تم اتنے زیادہ شریف اور نیک ہو؟ میں شریف بھی نہیں ہوں اور نیک بھی نہیں، اس نے کہا۔ میں بہت بڑا پاپی ہوں، پولیس بھی مجھ سے تنگ ہے۔ میں اس پر وار کیا کرتا ہوں جس میں وار کا جواب وار سے دینے کی طاقت ہو۔ میں پولیس کا مقابلہ کیا کرتا ہوں اور پولیس کو ہی میں دھوکہ دیا کرتا ہوں۔ میں نے جس روز کمزوروں پر اور بچوں پر ہاتھ اٹھایا، اس روز میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تم دونوں میرے قبضے میں نہیں، میری پناہ میں ہو۔ میں اس سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ تم ڈاکو ہو، لیکن اس خیال سے نہ پوچھا کہ وہ خفا ہوگا۔ اس نے اپنی جو صفتیں بیان کی تھیں وہ ڈاکوؤں اور راہزنوں والی تھیں۔ وہ کوئی فقیر اور درویش نہیں تھا۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں دو ڈاکو بہت مشہور تھے، موسیٰ اور تاجا۔ لوگ ان سے ڈرنے کے بجائے ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ میرے قریب آ لڑکے، اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں سرک کر اس کے سامنے جا بیٹھا تو اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر میری آنکھوں میں دیکھا، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیاں دیکھیں۔ میں جوتشی نہیں ہوں، اس نے کہا، جوگی اور نجومی بھی نہیں ہوں، لیکن آگے کا کچھ حال نظر آ جاتا ہے۔ دیکھ پتر، میں نے تیری باتیں سنی ہیں۔ تو اپنی عمر سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ تیرے چہرے پر اور تیری آنکھوں میں مجھے کوئی عجیب چیز نظر آ رہی ہے۔ تو کچھ بن کے رہے گا، تیرا راستہ کوئی اور ہے، یہ عام لوگوں کا راستہ نہیں۔ اپنے دل اور دماغ کو خراب نہ کرنا، اپنی نیت کبھی خراب نہ کرنا، کسی عورت کے جال میں نہ آنا۔ اس لڑکی پر تو نے احسان کیا ہے، اگر تیری نیت صحیح نہیں تو صحیح کر لے، اپنے آپ کو پتھر بنا لے، اپنے سے کمزور پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ مجھے اپنے بچپن کی پگلی یاد آ گئی، اس نے بھی مجھے دیکھ کر کچھ ایسی ہی پیشن گوئی کی تھی۔ میری نیت تو پہلے ہی صحیح تھی، شاید مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نیت خراب کس طرح کی جاتی ہے۔ اس خوبرو آدمی نے، جو یقیناً کوئی ڈاکو تھا، ایسی باتیں کر کے میرا حوصلہ اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ میں نے فجی کو اس تہہ خانے میں آ کر دیے کی روشنی میں دیکھا تھا۔ اس لڑکی میں خاص قسم کی کشش تھی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، اس کا رنگ گورا چٹا نہیں تھا، گندمی رنگ تھا جس میں ہلکی ہلکی سفیدی تھی۔ کشش اس کی آنکھوں میں اور چہرے کے نقوش میں اور قد کاٹ میں تھی۔ اس کے چہرے پر بھول پن تھا جس سے وہ اصلی عمر سے کم لگتی تھی۔ آج رات تم دونوں یہیں رہو گے؟ خوبرو آدمی نے کہا۔ ہم تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں گے، کل دن بھی تم یہیں رہو گے۔ کل رات تم میرے ایک آدمی کے ساتھ یہاں سے جاؤ گے۔ تم جب اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ گے تو دنیا کو بھول جاؤ گے۔ لیکن کہاں؟ میں نے ذرا جھنجھلا کر پوچھا۔ ایک نواب کے محل میں، اس نے جواب دیا۔ وہ بادشاہوں کی دنیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا
کہ بادشاہوں کی یہ دنیا کیسی ہے۔ مجھ پر اس کا تو کچھ اثر نہ ہوا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا کہ مجھے اس شخص کی بات مان لینی چاہیے۔ مجھے اس پر اعتبار آ گیا تھا۔ میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فجی چپ بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کا اپنا کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا، یا جیسے اس نے اپنی قسمت میرے ساتھ وابستہ کر دی تھی۔ ہم دونوں کی باقی رات ایک اور کمرے میں گزری۔ بھیگے ہوئے کپڑوں نے سونے نہ دیا۔ کپڑے خشک کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ فجی نے 3 4 مرتبہ کہا، سکندر تم تو بہت خوبصورت ہو، اور میں نے اسے کہا تھا، فجی اس کے بجائے یہ کہا کرو سکندر تم بڑے دل والے مرد ہو، خوبصورتی لڑکیوں کی دیکھی جاتی ہے، میں تو مرد ہوں، معلوم نہیں آنے والے دن ہمارے لیے کیسے ہوں گے، ایسی ویسی ہو گئی تو مجھے اپنی خوبصورتی کی نہیں مردانگی کی ضرورت ہوگی۔ صبح طلوع ہوئی تو ان لوگوں نے ہمیں دودھ پلایا اور کہا کہ ہم باہر نہ نکلیں۔ میں نے اس خوبرو آدمی کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ صبح سے بہت پہلے چلا گیا تھا۔ اب وہاں صرف 2 آدمی رہ گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں نواب کے محل تک پہنچانا تھا۔ دن بھی گزر گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے دیا۔ شام تاریک ہو گئی تو انہوں نے ہمیں باہر نکالا اور ہم دونوں کو کھیس دے کر کہا کہ اس طرح اوپر لے لیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئیں۔ کچھ دور تک ہم تانگے میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے ہم دونوں سے کہا، تانگے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ایک جگہ سے ہم لاری میں سوار ہوں گے، وہاں سے تم اپنے چہرے کو چھپا کر رکھنا، خطرہ یہ ہے کہ تم پہچانے گئے تو پکڑے جاؤ گے، دونوں مارے جاؤ گے۔ میں خود اس خطرے کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ احتیاط لازمی تھی۔ یہ تو بہت بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ لوگ یہ احتیاط اپنے لیے کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں کمبل اوڑھا دیے اور باہر لے گئے۔ ایک تانگا کھڑا تھا، ہم دونوں کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا۔ ایک آدمی اگلی سیٹ پر اور دوسرا ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور تانگا چل پڑا۔ دونوں آدمی تانگے والے کے ساتھ باتیں کرتے گئے، یہ محض گپ شپ تھی۔ تانگے والے نے ان سے پوچھا تھا، استاد جی بھی آئے تھے؟ رات ادھر ہی تھے۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا تھا، بڑی سویرے نکل گئے تھے۔ تانگا پگ ڈنڈی پر دوڑتا گیا اور پکی سڑک پر جا چڑھا۔ بہت دور جا کر تانگا رک گیا اور ہم سب کو اتار کر چلا گیا۔ بہت انتظار کے بعد ایک بس آئی جو ہمارے پاس آ کر رکی اور ہم چاروں کو اپنے پیٹ میں ڈال کر چل پڑی۔ بس میں بہت سی سواریاں بیٹھی تھیں اور اندر اندھیرا تھا۔ بڑا ہی لمبا سفر تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ فجی بھی شاید سو گئی تھی۔ بینا آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں نہیں گئی تھی، اس نے کہا، تم چلے گئے تھے۔ بڑا سخت طوفان آ رہا ہے، وہ دیکھو افق سے کالی گھٹا اوپر اٹھ رہی ہے اور گرد کی دیوار چلی آ رہی ہے۔ گرد کی دیوار اور گھٹا اکٹھی آ گئیں اور بڑی تیزی سے آئیں۔ وہ جنگل تھا جہاں ہم کھڑے تھے۔ درخت دوہرے ہونے لگے، ان کے ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بینا مجھے ایک چٹان کی ایسی اوٹ میں لے گئی جو طوفان باد و باران سے محفوظ تھی۔ یہ طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بینا نے کہا، یہ اس دنیا کے طوفان ہیں، تم کسی اور دنیا کی مخلوق میں سے ہو، اور تم میرے خامند ہو، میرے قریب آ جاؤ۔ اس نے اپنا بازو میرے گلے میں ڈالا اور زلزلے کا اتنا شدید جھٹکا آیا کہ چٹان بڑی زور سے کانپی، تاریکی اور گہری ہو گئی۔ آؤ اترو، مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آ لڑکی۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا۔ مجھے اور فجی کو بس سے اتارا جا رہا تھا۔ معلوم نہیں ہم نے کتنا لمبا سفر طے کیا تھا۔ وہ دونوں ہم دونوں کو پیدل اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ کوئی شہر تھا۔ یہ میرا شہر تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہ یار، ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے کہا، وہ تو اب خوابوں کا شہر بن گیا ہے، وہ بہت دور رہ گیا ہے بچے۔ دوسرے نے کہا، یہاں تمہیں ڈھونڈنے کوئی نہیں آئے گا، ماں تمہاری اس دنیا سے اٹھ گئی ہے، پہلے نے کہا، اور باپ کو تم نے دیکھ لیا ہے، سمجھ لو وہ بھی مر گیا۔ اب خود باپ بنو، یہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے، اس سے شادی کر لینا، یہ ساری عمر تمہاری غلام رہے گی۔ فجی ہنس پڑی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی یا نہیں؟ اس کی ہنسی نے میرے ذہن کو گھٹن اور جکڑن سے آزاد کر دیا۔ جس گھر میں ہمیں لے جایا گیا وہ کسی نواب کا محل نہیں تھا۔ وہ تو میرے گھر جیسا بھی نہیں تھا، لیکن گھر اچھا تھا۔ پکا مکان تھا۔ جس کمرے میں بٹھایا گیا اس میں فرنیچر اچھا تھا۔ ہر چیز صاف ستھری تھی۔ اس سے پتا چلتا تھا کہ اس گھر والے لوگ خوشحال اور سلیقہ شعار ہیں۔ ایک آدمی کمرے میں آیا، وہ بھی معزز لگتا تھا۔ اس نے مجھے اور فجی کو بڑے غور سے دیکھا، پھر ہمیں کھڑے ہونے کو کہا، پھر ذرا گھومنے کو کہا۔
میں اور فجی اس کے اشاروں پر ادھر ادھر ہوتے رہے۔ آخر اس نے ہمیں بیٹھ جانے کو کہا۔ ہم دونوں کے آگے ایک نوکر نے جو ناشتہ رکھا وہ امیر گھر کا ناشتہ تھا۔ وہ آدمی ہمارے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمیوں کو باہر لے گیا۔ میں اور فجی ناشتہ کرنے لگے۔ وہ لوگ باہر دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے۔ ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ باتیں کیا کر رہے ہیں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازے کے ساتھ کان لگائے۔ مجھے ان کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ اس سے پہلے معلوم نہیں وہ کیا کچھ سن چکے تھے۔ میں نے جب قریب جا کر باتیں سنی تو وہ کہہ رہے تھے، بھائی میرے، میں نے کب کہا ہے کہ مال ٹھیک نہیں؟ تم تو بڑے کام کی چیزیں لائے ہو، میں تو پیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ تم بہت زیادہ بتا رہے ہو۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ پیسے استاد نے مانگے ہیں۔ میں پھر اس کے ساتھ بات کر لوں گا۔ وہ ہم دونوں کو آگے پیچھے کھڑا کر کے پستول کی ایک ہی گولی ہم دونوں کے سینوں سے پار کر دے گا، دوسری گولی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ مال پر ہماری مہر تو نہیں لگی ہوئی تھی کہ تم ادھار پر وہاں چھوڑ آئے ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ مانگ رہے ہیں تو ہم ان دونوں کو واپس لے جاتے ہیں۔ استاد نے یہ کام تو کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہم دونوں ہیں جو کبھی کبھار یہ کام کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ چیزیں بڑی مشکل سے حاصل کی ہیں۔ واپس لے جانے کو کون کہہ رہا ہے بھائی؟ تم تو ایسی باتیں کرتے ہو جیسے آج پہلی بار یہاں آئے ہو۔ مجھے مال پسند آیا ہے۔ پھر لائیں نکالیں رقم، ہم روشنی سے پہلے پہلے شہر سے نکل جائیں تو اچھا ہے۔ جاؤ بھائیو جاؤ، تم نکلو میں رقم لاتا ہوں۔ ان کے قدموں کی آہٹ پر میں بڑی تیزی سے دروازے سے ہٹا اور فجی کے پاس آ بیٹھا۔ باہر ہمارا سودا ہو رہا تھا اور ہم دونوں فروخت ہو گئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے فجی کو نہیں بتایا اور میں اکیلا ہی پریشان ہونے لگا۔ پریشانی یہ تھی کہ یہ لوگ عصمت فروش ہوں گے۔ اگر ایسا ہی تھا تو فجی کی تو دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میں فجی کو بچا سکوں گا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ فجی نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں یہ لوگ کون ہیں، میں نے کہا۔ اتنے میں ہمارے ساتھ والے دو آدمی ہمارے خریدار کے ساتھ اندر آئے۔ دونوں نے ہمیں تسلیاں اور دلاسے دیے اور چلے گئے۔ مجھے اب ان کی تسلیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا خریدار ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ میں اسے معزز آدمی سمجھا تھا، مگر اب مجھے اس شخص سے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں تم دونوں؟ اس نے پیار سے لہجے میں پوچھا۔ اگر ہم گھبرائے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں کیا کریں گے؟ آپ نے ہمیں خریدا ہے، صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے ہمیں کیوں خریدا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں خریدا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ تم کسی کے ہاتھ بکنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم بک چکے ہیں۔ اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم یہاں تک اپنی مرضی سے پہنچے ہیں یا پہنچائے گئے ہیں۔ میں آگے کا پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اچھا ہی ہوگا، اس نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ تم خود کہو گے کہ تمہاری قسمت چمک اٹھی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں جوانی سے بھی آگے نکل گیا ہوں، جہاں انسانی ذہنی طور پر نہ صرف بالغ ہو جاتا ہے بلکہ وہ تجربے اور دانش سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ذہن اور عقل کے اس مقام پر آنے کے لیے مجھے ذرا سی بھی کاوش نہیں کرنی پڑی تھی۔ محترم، میں نے کہا، معلوم نہیں قسمت چمکنے سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اگر پیسے سے آپ سمجھتے ہیں کہ قسمت چمکتی ہے تو میں ایسی قسمت کو نہیں مانوں گا۔ اگر میری اور اس لڑکی کی عزت اور آبرو رہتی ہے تو میں اسے خوش نصیبی ہی کہوں گا، لیکن ہماری قسمت آپ نے خرید لی ہے۔ میرے پاس صرف باتیں رہ گئی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں ایک نواب کے محل میں نوکری دلائی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نواب آپ نہیں۔ میں تمہیں محل میں ہی لے جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ تمہارا حلیہ بری طرح بگڑا ہوا ہے۔ میں تم دونوں کو کپڑے دوں گا، تم نہا کر وہ کپڑے پہنو گے، کچھ دیر آرام کرو گے، پھر میں تمہیں محل میں لے جاؤں گا۔ وہ واقعی محل تھا جہاں ہم دونوں کو لے جایا گیا۔ 6-7 ایکڑ وسیع و عریض جگہ تھی، جس کے ارد گرد دیوار تھی۔ ہم جس گیٹ سے اندر گئے تھے اس پر 4 رائفل بردار آدمیوں کا پہرا تھا۔ ہم دن کی روشنی میں وہاں گئے۔ دیوار کے اندر درخت اور سبزہ زار تھا، پھولدار پودوں کی قطاریں تھیں۔ کئی مکان تھے جو ایک دوسرے سے دور دور تھے، اور ایک عمارت تو بہت ہی لمبی چوڑی تھی۔ وہ نواب کا محل تھا۔ ہمارے ساتھ وہی آدمی تھا جس نے ہمیں خریدا تھا۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال دودھ کی طرح سفید اور لمبے تھے۔ سر کی چوٹی بالوں سے خالی تھی۔
اس کے چہرے پر عمر کی چند ایک گہری لکیریں تھیں، اس کا رنگ گورا اور آنکھیں سفید تھیں۔ دیکھیے خواجہ صاحب، ہمیں اپنے ساتھ لے جانے والے نے بوڑھے سے کہا، آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ بوڑھے نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، پھر فجی کو دیکھا۔ اس لڑکے کو دیکھیں، ہمارے خریدار نے کہا، لڑکی بیگم گلشن آرا کے لیے ہے۔ پھر لے جاؤ اسے، بوڑھے نے کہا۔ لڑکے کو میرے پاس رہنے دو، تم جاؤ، لڑکا ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ وہ آدمی فجی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ بوڑھے نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تب میں نے کمرے کا جائزہ لیا، وہاں ایک ستار رکھی تھی، تبلا تھا اور ہارمونیم بھی۔ یہ ساز دیکھ کر مجھے کچھ شک ہوا۔ ناچ گانا جانتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ناچ گانا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو آدمی مجھے آپ کے حوالے کر گیا ہے کہتا تھا کہ مجھے اور اس لڑکی کو بڑی اچھی نوکری ملے گی۔ لڑکی کو وہ کہاں لے گیا ہے؟ یہ لڑکی تمہاری کچھ لگتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن اس کی بے عزتی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس کی بے عزتی نہیں ہوگی، اس نے کہا۔ میں شاید تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔ گلشن آرا نواب صاحب کی ایک بیگم ہے، اسے خوبصورت اور نوجوان نوکرانیاں رکھنے کا شوق ہے۔ وہ بیک وقت 3 نوکرانیاں رکھتی ہے۔ اسے اپنی پسند کی کوئی لڑکی نظر آ جاتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور ایک نوکرانی کو محل میں کسی اور کام پر لگا دیتی ہے۔ جو آدمی تم دونوں کو لایا ہے وہ اس لڑکی کو بیگم گلشن آرا کے پاس لے گیا ہے۔ وہاں لڑکی بالکل محفوظ رہے گی۔ وہاں کوئی آدمی نہیں جا سکتا۔ آدمی وہی جا سکتا ہے جسے بیگم کسی کام سے بلاتی ہے۔ اور میرا کام کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ رقص، اس نے جواب دیا۔ اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ ناچ گانا جانتے ہو؟ نہیں، میں نے کہا، میں ناچنا نہیں جانتا اور میں ناچوں گا بھی نہیں۔ بے وقوف نہ بنو لڑکے، اس نے کہا، میں سکھا دوں گا، تمہیں ناچنا پڑے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ بتانے سے کچھ حاصل ہوگا؟ شاید کچھ حاصل ہو جائے، اس نے کہا۔ میں نے اسے منو ان سنا دیا کہ میں کون ہوں اور مجھ پر کیا بیتی ہے، اور میں کس طرح اغوا ہوا اور کس طرح فرار ہوا ہوں۔ فجی کے متعلق بھی میں نے سچ بات بتا دی۔ اس نے یہ داستان بڑی دلچسپی سے سنی۔ تم جہاں آ گئے ہو یہاں سے اپنی مرضی سے نہیں نکل سکو گے، اس نے کہا۔ نکل بھی گئے تو کہاں جاؤ گے؟ یہیں رہو، میں تمہیں اپنی سرپرستی میں رکھوں گا، لیکن میں عورتوں کی طرح ناچوں گا نہیں، میں نے کہا۔ نہیں لڑکے، اس نے کہا، تم عورتوں کی طرح نہیں ناچو گے، تم مردوں کی طرح ناچو گے۔ معلوم نہیں رقص کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ ناچنے گانے والی طوائفوں جیسا رقص نہیں۔ تم مرد رہو گے، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوگی، رقص کی اداؤں میں تم اپنے دشمن کو یا رقیب کو مارو گے۔ یہ رقص میں نے تیار کیا ہے، میں محل کا موسیقار ہوں اور موسیقی کے ساتھ نیا سے نیا رقص تخلیق کرتا ہوں۔ وہ مجھے بتاتا رہا اور میں سنتا رہا۔ اس کی عمر 70 برس سے اوپر ہو چکی تھی۔ میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اپنے آپ میں رقص کی دلچسپی پیدا کر لی۔ اس نے جب مجھے اس خاص قسم کے رقص کی ٹریننگ دینی شروع کی تو یہ رقص مجھے اچھا لگا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ مردوں کا رقص ہے۔ جس میں میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اس رقص میں 8 لڑکے تھے جن کی عمریں 14-15 سال تھیں۔ ہر لڑکا خوبصورت تھا اور ان کے جسموں میں ربڑ جیسی لچک تھی۔ وہ لڑکوں کے ہی روپ میں ناچتے تھے۔ بوڑھا موسیقار جسے سب خواجہ صاحب کہتے تھے مجھ میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہر رات ناچ نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کی تو یہ حالت تھی جیسے موسیقی اس کی روح ہو اور اس کے جسم کی غذا بھی موسیقی ہو۔ لڑکوں کو رقص کی مشق اس طرح کرواتا تھا جیسے وہ کٹھ پتلیاں ہوں۔ 8-10 لڑکے ایک جسم کی طرح حرکت کرتے تھے۔ خواجہ صاحب سازندوں کے لیے مصیبت بنا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی۔ کوئی سازندہ کہیں سے ذرا سا سر تال سے ادھر ادھر ہو جاتا تو خواجہ صاحب کی چھڑی اس کی پیٹھ پر پڑتی تھی۔ اس نے جس رقص کی مجھے ٹریننگ دی وہ عجیب سا تھا۔ اس میں مجھے نیام سے تلوار رقص کی اداؤں سے نکالنی ہوتی تھی، اپنے حریف پر حملہ رقص کی اداؤں سے کرنا تھا۔ حریف کے پینترے رقص کی اداؤں جیسے تھے۔ میرے اور حریف کے ارد گرد 9 عمر لڑکوں کا ناچ تھا جیسے وہ ہماری لڑائی کے تماشائی ہوں۔ میں خواجہ صاحب کے پیار اور شفقت اور اس کے فن سے اتنا متاثر تھا کہ میں اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ میں اس کی ذات اور اس کے فن میں تحلیل ہو گیا تھا۔ مجھے خواجہ صاحب کے قریب ہی الگ کمرہ دے دیا گیا تھا جس میں ہر سہولت موجود تھی، اور ایک نوکر بھی تھا۔ کھانا نہایت اچھا اور دودھ اور فروٹ خاص طور پر دیا جاتا تھا۔
ذرا ہٹ کر رقاص لڑکوں کے کمرے تھے، اس طرف محل کے یا باہر کے کسی آدمی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی لڑکا سگریٹ نہیں پی سکتا تھا، ان کی بڑی سخت نگرانی ہوتی تھی۔ مجھے یہاں لانے والوں نے ٹھیک بتایا تھا کہ وہاں جاؤ گے تو بہشت کو بھول جاؤ گے۔ خواجہ صاحب سے جب مجھے شفقت ملی تو میں نے محسوس کیا کہ میں شفقت کا پیاسا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں والے اس بوڑھے نے مجھے شفقت کیا دی کہ نئی زندگی اور زندہ رہنے کی امنگ دے دی۔ محبت ایک جادو ہے، پیار اور شفقت میں طلسماتی اثر ہوتا ہے۔ پیار پتھر سے بھی دودھ نکال دیتا ہے۔ خواجہ صاحب کے پیار نے میرے ذہن سے میرا ماضی دھو ڈالا۔ ایک روز تو میں نے خواجہ صاحب کی گود میں سر پھینک دیا اور میں بہت رویا۔ کیوں خواجہ صاحب کیوں؟ میں نے سسک سسک کر کہا۔ میری ماں مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئی تھی؟ میرے باپ کی دوسری بیوی نے مجھے کیوں اغوا کروایا تھا؟ خدا نے مجھے اتنے خوفناک طوفان اور ایسی سیاہ کالی رات میں کیوں پھینک دیا تھا؟ کیوں خواجہ صاحب کیوں؟ میرا گناہ کیا تھا؟ میرے باپ کے گناہ کی سزا مجھے کیوں ملی؟ خدا نے جو کچھ کیا بہتر کیا۔ خواجہ صاحب نے میرا سر اپنی گود سے اٹھا کر مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کہا، تم اغوا نہ ہوتے تو تمہاری ستیلی ماں تمہیں قتل کروا دیتی۔ آگے وہ عورت موجود تھی جس کے دل میں تمہارا پیار تھا، اس نے تمہیں بڑے برے انجام سے بچا لیا اور قید سے آزاد کر دیا۔ تم فجی کے لیے رحمت کا فرشتہ بنے اور اس کی عزت اور اس کی جان بچا کر لے آئے۔ آگے تمہیں تاجہ ڈاکو مل گیا جو کمزوروں کا دوست اور طاقت اور دولت کے گھمنڈ والوں کا دشمن ہے۔ تاجہ ڈاکو؟ میں نے حیران ہو کر کہا، وہ تو بڑا زبردست ڈاکو ہے، میں نے اس کے بہت سے قصے سنے ہیں۔ ہاں، تاجہ ڈاکو، خواجہ صاحب نے کہا، اس نے تو مجھے بیچا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ جو یہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی؟ خواجہ صاحب نے کہا، اس پر تو اس نے بری نظر نہیں رکھی۔ نہیں، اگر تاجہ نہ ہوتا تو اس کے آدمی تم دونوں کے ساتھ نہ جانے کیسا برا سلوک کرتے۔ خواجہ صاحب نے کہا، تمہیں میرے پاس لانے والا مجھے سب کچھ بتا گیا ہے۔ اس کے حکم پر تم میرے پاس پہنچے ہو، لیکن یہاں لڑکے اور لڑکیاں خریدی جاتی ہیں، اس لیے اس نے تم دونوں کی قیمت لے لی۔ اس کا یہ پیشہ نہیں، اس نے اپنے آدمیوں کو اس سودے کی اجازت دے دی تھی۔ تمہارے لیے اس جگہ سے بہتر اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں، میں نے کہا۔ میرے عزیز سکندر، خواجہ صاحب نے کہا، میرا تجربہ ہے اور میں نے اتنی لمبی عمر میں بڑے عجیب اور ناقابل یقین واقعات دیکھے ہیں۔ یہ لڑکی جسے تم بچا کر لائے ہو کسی روز تمہارے کام آئے گی، ایسا ہو سکتا ہے، اور میں نے ایسے ہوتے دیکھا ہے۔ اور تمہارا باپ اور اس کی خوبصورت اور جوان بیوی، وہ حرص و ہوا کے بندے ہیں، ان کے دماغوں پر جھلی چڑھی ہوئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، سزا پائیں گے، اسی دنیا میں خراب اور برباد ہوں گے۔ تم پیار اور محبت کے پیاسے ہو، پیار دیا جاتا ہے، پھر پیار ملتا ہے، دے اور پھر تجھے ملے گا۔ خواجہ صاحب ایسے پر اثر اور پیارے انداز سے بول رہا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ میری روح میں اترتا جا رہا تھا۔ کیا یہ نواب صاحب کسی ملک کے بادشاہ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خواجہ صاحب نے جواب دیا، یہ نواب اسی دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس دیوار کے اندر اور اس کے ارد گرد بہت سے گاؤں اور دو بڑے قصبے ہیں۔ یہ اس محدود سی دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس کی عمر میری جتنی ہوگی، اس کا جسم سوکھا پیڑ بن چکا ہے جس کا اب کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا۔ اس کی جڑیں اب زمین سے پانی چوسنے کے قابل نہیں رہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو مصنوعی پتوں اور پھولوں سے دھوکہ دے رہا ہے کہ ابھی تک سوکھا نہیں۔ اس کی رعایا سوکھ گئی ہے۔ رعایا اپنی محنت سے زمین سے جو اگاتی ہے، اس کا نصف اس دیوار کے اندر آ جاتا ہے۔ لوگ جو کماتے ہیں وہ سارے کا سارا اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اس کا ایک حصہ اس محل میں آ جاتا ہے۔ کیا یہاں انگریزوں کی حکومت نہیں؟ حکومت انگریزوں کی ہی ہے، خواجہ صاحب نے جواب دیا۔ یہ نواب ایسے کئی اور نواب، راجے اور مہاراجے انگریزوں کے گماشتے ہیں۔ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ مکمل کرنے کے لیے انہوں نے انگریزوں کی بہت مدد کی تھی، اپنی قوم سے غداری کی تھی۔ انگریزوں نے انہیں یہ ریاستیں انعام میں دی ہیں اور انہیں کھلی چھٹی دے دی کہ اپنی رعایا کا خون چوسو اور عیش کرو، اور انگریزوں کو بھی عیش کرواؤ۔ عیش و عشرت ہی ان کی زندگی ہے۔ بڑے بڑے انگریز افسر یہاں عیش کرنے آتے ہیں اور یہ نواب ان انگریزوں کو خوش کرنے کے کئی ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، نئے سے نئے طریقے سوچتے ہیں۔ پھر تو یہاں گناہ ہوتے ہوں گے؟ گناہوں کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، خواجہ صاحب نے کہا۔
نواب صاحب کی منکوہا بیویاں 3 ہیں اور غیر منکوہا کئی ہیں۔ نواب ان کے قابل نہیں رہا، لیکن حرم میں نئی سے نئی لڑکی کو لانا اور اسے قید میں ڈال دینا اس کا شغل ہے۔ ایک نشہ ہے، یہ لڑکیاں انگریز مہمانوں کو پیش کی جاتی ہیں۔ نواب کی اولاد تو بہت ہوگی۔ لڑکا ایک بھی نہیں، خواجہ صاحب نے کہا۔ 2 بیویوں سے ایک ایک لڑکی ہے، دونوں جوان ہیں اور غلام قسم کے خاوندوں کی بیویاں ہیں۔ خاوندوں کو ساتھ لیے اکثر یہیں رہتی ہیں۔ تینوں بیگمات وراثت کو ذہن میں رکھ کر ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی ہیں، اور نواب ولایتی شراب سے بڑھاپے کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ وہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب یہاں انگریز افسر آتے ہیں۔ آپ ناچ گانا انگریزوں کے لیے کرواتے ہوں گے؟ ہاں، خواجہ صاحب نے کہا۔ نواب شروع سے ناچ گانے کا دل دادا رہا، اب بھی ہے، لیکن رقص سے انگریز افسروں کو خوش کرتا ہے۔ لڑکوں کا رقص ایک جدید ناچ ہے جو ایک مہاراجے نے شروع کیا تھا۔ بڑے خوبصورت جسموں والے نو عمر لڑکے کپڑوں کے بغیر یہ رقص کرتے ہیں۔ ان کے سطر خوشنما پتوں اور پھولوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رقص خاص قسم کے رنگوں کی روشنیوں میں ہوتا ہے۔ میں نے اس رقص میں کچھ اضافے کیے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم آ گئے ہو۔ تمہارا قد اور جسم میرے اس رقص کے لیے موزوں ہے۔ تمہارا نام سکندر ہے اور میں تمہیں اس رقص میں سکندر ہی بناؤں گا۔ یہ رقص کب ہو رہا ہے؟ 15-16 دنوں کے بعد، اس نے جواب دیا۔ 3-4 انگریز افسر آ رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا افسر ہے۔ نواب صاحب نے مجھے کہا کہ ایسا رقص دکھانا جو ان انگریزوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ میں تمہیں ایک احتیاط آج ہی بتا دیتا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے جسم کی ساخت میں خاص قسم کی کشش ہے۔ تم پر جال پھینکے جائیں گے، بڑے حسین جال، ان سے بچ کر رہنا۔ جال کون پھینکے گا؟ بیگمات، خواجہ صاحب نے جواب دیا۔ 2 بیگمات جوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ میں فجی سے ملنا چاہوں گا۔ میں نے کہا، مل سکتا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے تمہیں اس لڑکی سے۔ نہیں خواجہ صاحب، میں نے کہا، اس لڑکی کے ساتھ میرا اور کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کروں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ یہ کام آسان نہیں، خواجہ صاحب نے کہا۔ میں ملوانے کی کوشش کروں گا۔ میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر خواجہ صاحب نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، سکندر بیٹا، اپنے آپ کو معمولی آدمی نہ سمجھنا۔ تم جو کچھ بھی بنو گے غیر معمولی بنو گے۔ اگر تم گمراہ ہو گئے تو معمولی سے گمراہ نہیں ہوگے، تم گناہوں کے دیوتا بن جاؤ گے، اور اگر تم نیک اور پاک راستے پر چل پڑے تو کسی مریض کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ شفا پائے گا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ تم کس راستے پر جاؤ گے۔ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں کوئی خاص چیز ہے۔ میں نے کہا، بعض باتیں بغیر سوچے میرے منہ سے نکل جاتی ہیں، اور مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بات آپ کی عمر کے کسی دانش مند آدمی نے کہی ہے۔ کبھی محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں ایسی بے خوفی ہے جو مجھے نقصان پہنچائے گی۔ اسے ایک فالتو حس کہہ لو، خواجہ صاحب نے کہا۔ اسے ابھرنے دو، لیکن ایک شرط ہے۔ ذہن کو پاک رکھنا، ضمیر کو صاف رکھنا، عورت کو ذہن پر سوار نہ کرنا۔ مجھے یقین سا ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی طاقت ابھر رہی ہے۔ کوئی طاقت ابھر رہی تھی یا نہیں؟ میں اب اس نواب کا قیدی تھا۔ یہ کہہ کر کہ مجھ میں کوئی پراسرار طاقت ہے، میں شاید اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا، یا مجھے خوش فہمی میں مبتلا کیا جا رہا تھا۔ آنے والا وقت میرے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا تھا، یہ تو کوئی اور بھی نہیں جانتا تھا۔ میں اتنا ہی جانتا تھا کہ میں نے باقی عمر اس نواب کے محل میں ناچتے نہیں گزارنی۔ یہاں سے نکلنا ہے، سوال یہ تھا کہ کب اور کیسے۔